काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम मिलकर पढ़ रहे हैं PDF जो कि मदरसतुल क़ाइम की जानिब से हमारे पास पहुंचा है, करबला शनासी। और हम ये सब चीज़ें कहाँ पढ़ते हैं? बिल्कुल आपने सही समझा, हम ये काशाना बसीरत के YouTube चैनल पे पढ़ते हैं और मैं हूँ सीमी ज़वार। आइए पार्ट 7 में मिलकर पढ़ते हैं कि मज़ीद इसमें क्या क्या मालूमात हम तक पहुँच रही हैं। हेडिंग है सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम और क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सफ़ा नंबर 160 है लिखा है। और आपको पता है ना, इसमें 258 टोटल पेजेस हैं। अब देखिए कि ये कितने पार्ट्स में मुकम्मल होता है हमारा। जी, लिखा है एक बड़े आलिम दीन से उनके शागिर्दों ने पूछा कि हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम की तर्ज ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ बताई जाती है। एक ने सुलह इख्तियार की और दूसरे ने जंग। वो बुजुर्ग एक मोटी सी चादर लेकर दरिया पर गए और उसको दरिया के पानी में खूब अच्छी तरह से डुबो दिया। उसके बाद चूंकि पानी के वजन से चादर बहुत भारी हो गई, लिहाजा एक शागिर्द को एक सिरा पकड़वाया और दूसरा सिरा खुद पकड़ा और कहा कि इसे निचोड़ो। अब शागिर्द हाथ दाएं तरफ घुमाकर पानी निचोड़ रहा था और क़िबला का हाथ उधर से अगर देखा जाए तो मुखालिफ सिमत में चल रहा था ताकि पानी निचोड़ता रहे। जब चादर का पानी निकल गया तो मौलाना ने शागिर्दों से पूछा कि क्या बात तुम लोगों की समझ में आ गई? देखो कि चादर को सुखाने के लिए एक हाथ क्लॉकवाइज और दूसरी सिमत वाले का उसकी मुखालिफ सिमत में चल रहा है, मगर मकसद दोनों का एक ही है कि कपड़े से पानी निकाल दिया जाए। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह से दोनों शहजादों का एक ही मकसद था कि नाना के दीन इस्लाम को किसी तरह से बचा लिया जाए। एक ने सुलह का तरीका इस्तेमाल किया और दूसरे ने करबला में रोज़े आशूरा जंग करके और कुर्बानियाँ देकर इस्लाम को बचाया। आइए, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात हमने जानी है। आगे पढ़ते हैं। अगली हेडिंग है अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अजीम अजर व सवाब। इसके बारे में लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ए मेरे परवरदिगार, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बाकी नबियों की उम्मतों पर क्यों बरतरी दी है? तो जवाब मिला कि उनमें 10 खुसूसियात पाई जाती हैं जिनकी वजह से उन्हें फजीलत दी गई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि वो 10 खुसूसियात क्या हैं, मुझे भी बताएं तो मैं बनी इसराइल को कहूँ कि वो भी उन पर अमल करें। तो खुदावंद मतआल ने इरशाद फरमाया कि नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, जुमा, जमात, कुरान, इल्म और आशूरा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, परवरदिगार ये आशूरा क्या है? तो इरशाद हुआ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद की मुसीबत में अज़ादारी करते हुए रोना और मरसिया ख़्वानी करना। ए मूसा अलैहिस्सलाम, जो भी उस ज़माने में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फ़र्जंद पर रोए और अज़ादारी करे उसके लिए जन्नत यकीनी है। और ए मूसा, जो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फ़र्जंद पर की मोहब्बत में अपना माल खर्च करे, मैं उसमें बरकत डालूंगा, यहाँ तक कि उसका एक दिरहम 70 दिरहमों के बराबर हो जाएगा और उसे गुनाहों से पाक साफ जन्नत में दाखिल करूँगा। और मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, जो भी आशूरा या आशूरा के अलावा उसकी मोहब्बत में एक क़तरे का आंसू बहाएगा, मैं 100 शहीदों का सवाब उसके नामे अमाल में लिखूंगा। अच्छा सामीन, इस खूबसूरत बात का हवाला नोट कीजिए। मजमाउल बहरैन जिल्द नंबर 3, फ़खरुद्दीन अल तरीही, तोय से है ये, तोय रे ये है छोटी है। आइए मज़ीद हम आगे
اس سے آگے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. ہیڈنگ ہے حضرت علی اصغر کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام کے کلمات. لکھا ہے ننھے علی اصغر کے گلے پر ہرملا کا تیر لگنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند کے گلے پر ہاتھ رکھا اور آپ کا ہاتھ خون سے بھر گیا اور اس خون کو آسمان کی جانب پھینکا اور فرمایا کہ جو چیز ان سب سختیوں اور مشکلوں کو میرے لیے آسان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے محضر میں ہیں. اور حوالہ ہے الملحوف صفحہ نمبر 169. نیچے لکھا ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خون سے ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہ پلٹا. اس کا بھی حوالہ نوٹ کیجیے. ابو مخنف مقتل الحسین صفحہ نمبر 173. اب اگلے جانب چلتے ہیں. اگلے صفحے کی جانب لکھا ہے حضرت عباس علمدار سے محبت نہ رکھنے والے کا انجام. یہاں پہ ایک واقعہ ہے. کتاب الغدیر کے مؤلف علامہ عبد الحسین الامینی سے ان کی سخت بیماری کے ایام میں کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص حضرت عباس علیہ السلام سے محبت نہ رکھے تو اس کے ایمان پر کیا فرق پڑتا ہے. شدید بیماری و کمزوری کے باوجود یہ سوال سن کر سخت رنجیدہ ہوئے اور اٹھ بیٹھے. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ کہا کہ حضرت ابو الفضل العباس علمدار کی محبت تو رہی ایک طرف، میں جو کچھ حضرت عباس علمدار کے غلاموں کا غلام ہوں، اگر کوئی اس نسبت سے میرے جوتے کے تسمے کی محبت سے انکار کرے گا تو کہ خدا کی قسم وہ بھی جہنم میں جائے گا. آئیے حوالہ دیکھتے ہیں. معاد شناسی میم عین الف دال معاد شناسی علامہ تہرانی. اور پھر ایک اور بریکٹ میں لکھا ہے کرامات العباسیہ شیخ علی میر حلف زادہ. یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. پھر مزید آگے جانتے ہیں. لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا تو کوئی میرے بابا علیہ السلام کو ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا اور غم و الم اور رنجیدگی ان پر چھائی رہتی تھی اور اسی حالت میں ان کے 10 دن گزر جاتے تھے. اور جب 10 محرم کا دن آتا تو یہ ان کے مصائب، حزن و ملال اور گریہ وزاری کا دن ہوتا تھا. پس وہ فرماتے تھے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 284. پھر چلتے ہیں آگے کی طرف. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کے گھر میں عزاداری. یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے جبکہ امام حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں پر سوار ہو رہے تھے اور آپ سے کھیل رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہاں پر جی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا. کس نے کہا؟ جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. عربی لکھی ہے، ساتھ میں اردو بھی ہے. اردو میں لکھا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد ہی آپ کی امت اس فرزند کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شہید کر ڈالے گی. پھر جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک سفید رنگ کی مٹی دی اور کہا کہ آپ کا فرزند اس زمین پر قتل کر دیا جائے گا جسے طویف تف کہتے ہیں. جب جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے رخصت ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی کو ہاتھ میں لیے رو رہے تھے کہ اسی دوران اصحاب کی ایک جماعت جن میں علی علیہ السلام، حذیفہ رضی اللہ، عمار رضی اللہ، ابو ذر رضی اللہ وغیرہ شامل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا یہ فرزند طف نامی سرزمین پر میں شہید کر دیا جائے گا اور پھر یہ مٹی مجھے دی ہے جس میں میرا یہ فرزند شہید ہوگا اور اس کی اسی جگہ پر قبر بنے گی. حوالہ ہے مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے امام زمانہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ سلام ان گریبانوں پر کہ جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں چاک ہوئے. اور اس کے بعد لکھا ہے، اس حوالہ ہے الوقائع والحوادث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 307. پھر لکھا ہے کہ احترام مجلس عزا. آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں. لکھا ہے آیت اللہ شیخ محمد حسین غروی اصفہانی کمپانی
کاف میم پہ الف نون چھوٹی کمپانی رحمۃ اللہ مجلس اعضا کا اس قدر احترام کرتے تھے اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ جس جگہ لوگ جوتے اتارتے تھے وہاں بیٹھ جاتے تھے اور حاضرین مجلس کے جوتے سیدھے کرتے رہا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر آگے لکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ناہیہ کا ایک جملہ کہ سلام ہو اس پر کہ جس کی قبر کی خاک میں اللہ نے شفا رکھی ہے. السلام علی من جعل اللہ شفاء فی تربتہ. اچھا اب آگے چلتے ہیں پھر مزید. اب ایک اور ہیڈنگ آ گئی کہ مجلس اعضا کے تبرک کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے. اس بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. لکھا ہے سوال، ہمارے علاقے میں نواسہ رسول علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی شہادت کی مناسبت سے پرہجوم ماتمداریاں اور مجالس اعضا منعقد ہوتی ہیں اور مومنین جب اہل بیت علیہ السلام میں فدا ہونے کے جذبے سے سرشار ہو کر شرکت بھی کرتے ہیں اور باسخاوت تعاون بھی کرتے ہیں. اب جبکہ ایک ہی وقت میں کئی ایک مجالس اعضا منعقد ہو رہی ہوتی ہیں اور اکثر مجالس میں نیاز چاول وغیرہ تقسیم ہوتا ہے اور یہ سلسلہ صبح سے دن بھر جاری رہتا ہے، تو اس فراوانی میں کھانے کی بڑی مقدار کچرے کے ڈھیر میں پھینک دی جاتی ہے. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب جواب یہاں پر دیا گیا ہے اور یہ سستانی آیت اللہ سستانی صاحب کی جانب سے جواب ہے کہ تبذیر تے بے زے یہ رے تبذیر اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے نعمت کا ضائع کرنا. لکھا ہے تبذیر باعث غضب ہے اور شرع عام بھی ہے. شین رے عین الف شرع حرام شرع حرام بھی ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہر وہ اقدام کیا جائے کہ جس کے ذریعے اس کو روکا جا سکے. یہ کام انتظامات کرنے والے اشخاص کے ساتھ صلح و مشورے کے ذریعے ہو تو اچھا ہے. حوالہ ہے استفتاء شعائر حسینیہ آیت اللہ سستانی. آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے زیارت جامعہ کبیرہ، یہ ہیڈنگ ہے اور پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ ہم زیارت جامعہ کبیرہ میں پڑھتے ہیں کہ تم خاندان نبوت والوں میں سے کسی کو محراب عبادت میں سر شگافتہ کیا گیا، دوسرے کو تابوت کے اندر تیر بارانی کی گئی، کسی کو بعد قتل نو کے نیزہ پر سر بلند کیا گیا اور بعض کو زندان کے گوشے میں کھینچا گیا اور اعضاء کو لوہے کا فشار دیا گیا یا زہر کے اثر سے داخلی طور سے قطع کیا گیا. بس یہاں پہ یہی ہیں الفاظ کیونکہ یہ زیارت جامعہ کے الفاظ ہیں. پھر آگے لکھا ہے کہ ان 5 عظیم ہستیوں کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے. آئیے وہ 5 عظیم ہستیوں کے نام جانتے ہیں. امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زینب سلام اللہ علیہ، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ اور 5واں نام ہے حضرت محسن علیہ السلام. اب آگے چلتے ہیں. نیکسٹ صفحے پہ لکھا ہے قاتلین علی اکبر علیہ السلام پر امام زمانہ کی لعنت. لکھا ہے زیارت ناہیہ میں امام علیہ السلام کی جانب سے علی اکبر علیہ السلام کے قاتل پر لعنت کا ذکر ہوا ہے اور وہ کچھ ان الفاظ میں ہوا ہے کہ اللہ نے تیرے قاتل مراد بن منقذ بن نعمان ابدی لیسی پر لعنت کا حکم دیا ہے. اللہ اس پر لعنت کرے، اللہ اسے اور ہر اس شخص کو ذلیل کرے جس نے تمہیں قتل کرنے میں حصہ لیا اور تمہارے خلاف مدد کی. حوالہ نوٹ کیجیے اقبال الاعمال ابن طاؤس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 74. چلیے آگے کی جانب مزید جانتے ہیں. لکھا ہے یبنا زہرا محسن علیہ السلام. آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. لکھا ہے شیخ مفید نے کتاب الارشاد میں صفحہ 187 میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ایک بیٹا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سخت ہو گیا، سین قاف توئے ہوا تھا، جس کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں محسن رکھا تھا. پھر لکھا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ہر آنکھ گریہ کناں ہوگی، لیکن امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر رونے والی آنکھیں خدا کی نعمات دیکھ کر حشاش و بشاش ہوں گی. حوالہ نوٹ کیجیے بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 293 اور الخصائص الحسینیت جلد نمبر 2
اردو ترجمہ صفحہ نمبر 295. پھر لکھا ہے امام حسن علیہ السلام کے نانا کے ساتھ دفن ہونے کی خواہش پوری نہ ہو سکی. یہ ہیڈنگ ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ شیخ طوسی کی کتاب امالی میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے اپنی وصیت کے ضمن میں فرمایا کہ مجھے میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سپرد خاک کرنا، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں دفن ہونے کے سلسلے میں ان لوگوں سے مستحق تر ہوں جو اجازت کے بغیر وہاں پر داخل ہوئے ہیں. اور اب یہ حوالہ ہے شیخ طوسی الامالی صفحہ نمبر 160 مجلس ششم دار الثقافت قم چاپ اول 1414 قاف. چلیے جی یہ حوالہ پڑھ لیا. اب لکھا ہے آل محمد آل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین شہید حضرت محسن علیہ السلام. لکھا ہے کہ توریت میں ہے کہ اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ چنا اور ہارون کو تمہارے لیے وزیر بنایا، اور میں نے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزیر بنایا جس کا نام ایلیا علی علیہ السلام ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی وسیع خلیفہ ہوگا. تم دونوں بھائی موسیٰ و ہارون خوش قسمت ہو، اور اسی طرح وہ دونوں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام دونوں خوش نصیب ہیں. اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے وزیر کو 3 بیٹے عطا کروں گا جن کے نام شبر، شبیر اور مبشر ہوں گے. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ایلیا کو بھی 3 بیٹے عطا کروں گا جن کے نام حسن، حسین اور محسن ہوں گے. حوالہ نوٹ کیجیے مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 549، تفسیر قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128. اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب جہاں پر ہیڈنگ لکھی ہے دشمنی اہل بیت بھی نسلوں میں چلتی ہے، نسل در نسل چلتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اشعث نے امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے، اور اس کی بیٹی جعدہ جیم عین دال ہے جعدہ بنت اشعث نے امام حسن علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے، اور اس کے بیٹے محمد بن اشعث نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے. یہ تمام خاندان کی تفصیلات ہم نے پڑھ لی ہیں. سامعین یہاں پہ حوالہ نوٹ کیجیے الکافی اور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 167، اور الشیخ ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی المقلب بے نقتل. اب یہ ہجے سمجھ میں نہیں آ رہی، کر کے دیکھ لیتے ہیں. بے نون قاف تے الاسلام المتوفی سن 329 ہجریت طبعات دار الکتب الاسلامیہ سن 1365 اور تہران ایران. بہت لمبا تھا اور تھوڑا سا میں اٹک کے پڑھ رہی تھی، جہاں اٹکتی ہوں سمجھ جایا کریں کہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. قلب علی و فاطمہ لکھا ہے حضرت محسن علیہ السلام قلب علی و فاطمہ. اس حوالے سے تفصیلات ہیں کہ مفضل میم فے زوادلہ مفضل نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے مولا اس آیت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس میں لکھا ہے، اچھا 8ویں اور 9ویں آیت ہے یہ. اب اس میں کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا تو پڑھتے ہیں. لکھے ہے وَإِذَا الْمَوَدَّةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ 2 آیتیں ہیں، سئلت تک ایک ہے اور قتلت تک دوسری ہے. فرمایا اے مفضل اللہ کی قسم اس سے مراد حضرت محسن علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے، کیونکہ اس آیت کے مصداق ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں نہ کہ کوئی دوسرے. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 53 اور صفحہ نمبر 19. چلیے آگے کی جانب چلتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کا اپنی بہن زینب سے تشت چھپانا، یہ پوری ہیڈنگ ہے. اور اس حوالے سے تفصیلات یوں لکھی ہیں کہ مرحوم شیخ جعفر نقدی نے نقل کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا وہ اتنا سخت تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں گرا. امام حسن علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ آپ کی بہن زینب سلام اللہ علیہا آپ کی طرف تشریف لا رہی ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ اس تشت کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ زینب سلام اللہ علیہا کی اس تشت پر نگاہ نہ پڑے جس میں جگر کے ٹکڑے پڑے ہیں، اس لیے کہ زینب سلام اللہ علیہا برداشت نہیں کر پائیں گی کہ بھائی کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں گرا ہے. حوالہ ہے زینب کبریٰ صفحہ نمبر 22. اور اب آئیے آگے چلتے ہیں. مزید ہم پیج 172 پر آ گئے ہیں. لکھا ہے جنگ صفین اور شیر خدا کا شیر
عباس علمدار علیہ السلام۔ اس حوالے سے تفصیلات ہیں کہ صفین کی جنگ کے دوران ایک نوجوان امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر سے میدان میں نکلا کہ جس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھی تھی، جس کی ہیبت اور جلوے سے دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور دور سے جا کر تماشا دیکھنے لگے۔ حاکم شام کو غصہ آیا، اس نے اپنی فوج کے شجاع ترین آدمی بریکٹ میں نام لکھا ہے ابن شعثہ، شین عین سے الف اور حمزہ، اس کو میدان میں جانے کا حکم دیا کہ جو ہزاروں آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، اے امیر، لوگ مجھے 10,000 آدمی کے برابر سمجھتے ہیں، آپ کیسے حکم دے رہے ہیں کہ میں اس نوجوان کے ساتھ مقابلہ کرنے جاؤں؟ حاکم شام نے کہا، پس کیا کروں؟ شعثہ نے کہا، میرے 7 بیٹے ہیں، ان سے ایک کو بھیجتا ہوں تاکہ اس کا کام تمام کر دے۔ اور حاکم شام نے کہا کہ بھیج دو۔ اس نے ایک کو بھیجا، اس نوجوان نے پہلے وار میں اسے واصل جہنم کر دیا، دوسرا، پھر تیسرا، دیکھتے ہی دیکھتے 7 بیٹے واصل جہنم ہو گئے۔ حاکم شام کی فوج میں لرزہ آ گیا۔ آخر کار خود ابن شعثہ میدان میں آیا اور یہ رجز پڑھتا ہوا کہ اے جوان، تو نے میرے تمام بیٹوں کو قتل کیا ہے، خدا کی قسم تمہارے ماں باپ کو تمہاری عزا میں بٹھاؤں گا۔ اس نے تیزی سے حملہ کیا، تلواریں بجلی کی طرح چمکنے لگیں۔ آخر کار اس نوجوان نے ایک کاری ضرب سے ابن شعثہ کو بھی زمین بوس کر دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسے واپس بلا لیا اور نقاب کو ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا۔ ہاں، یہ نوجوان، یہ قمر بنی ہاشم، یہ 12 سال کا عباس، یہ شیر خدا کا شیر تھا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، معالی السبطین، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 438۔ اور آئیے اب اسی صفحے پر ایک اور پڑھتے ہیں، معلومات جانتے ہیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ایک دنیاوی فائدہ۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ آیت اللہ نوری ہمدانی فرماتے ہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے گزارے گئے دن زائر کی عمر میں سے کم نہیں کیے جاتے۔ یہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ چلیے آگے مزید چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ام البنین سلام اللہ علیہا بقیہ میں جاتی تھیں اور اس قدر دلسوز مرثیہ خوانی کرتی کہ مروان اپنی سنگ دلی کے باوجود گریہ کیا کرتا تھا۔ پھر آگے نیکسٹ صفحے کی جانب ہم آ گئے ہیں۔ یہاں پہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 227 لکھی ہوئی ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ کہ اور ان قریب ظالمین کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ پلٹا دیے جائیں گے۔ تو یہ ہم نے ساتھ ساتھ یہ سورہ شعراء کی پڑھ لیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلے ہیڈنگ پڑھ لیتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا امام مہدی علیہ السلام کو یاد کرنا۔ یہ ہیڈنگ لکھا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تمہیں بہشت کی بشارت ہو، خدا کی قسم مجھ پر جو مصائب ڈھائے جا رہے ہیں کچھ مدت گزرے گی، اس کے بعد ہم اور تم زندہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ ہمارا قائم علیہ السلام، مہدی علیہ السلام ظہور کرے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور ظالموں سے ہمارا انتقام لے گا اور ہم تم اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جب انہیں زنجیریں پہنائی جائیں گی، توقڈا لے جائیں گے۔ کسی نے پوچھا قائم کون ہے؟ تو فرمایا محمد باقر علیہ السلام کا 7واں فرزند، وہی حجت ابن حسن اجل اللہ فرج ہے، اور وہ طویل عرصے تک غائب رہے گا، پھر ظہور کرے گا اور تمام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مقتل المکرم، صفحہ نمبر 258۔ چلیے آگے کی جانب۔ اب یہاں پر بی بی ام البنین کے حوالے سے کچھ لکھا ہے کہ باب الحوائج ہیڈنگ ہے کہ اس کے بعد لکھا ہے مشکلات کے حل کے لیے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ سے متوسل ہونے کا ایک مجرب طریقہ یہ جانتے ہیں۔ حجت الاسلام حاج شیخ علی ربانی خلخالی بعض علماء کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مومن حاجات کی قبولیت کے لیے حضرت ام البنین علیہ السلام سے متوسل ہو کر کہے کہ اے مادر ابو الفضل العباس، آپ کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، میں ایک مکمل قرآن تلاوت کر کے آپ کی روح مقدس کو ہدیہ کروں گا، آپ علیہ السلام میری اس مشکل کو حل کروا دیں۔ تو دیکھا گیا ہے کہ ابھی قرآن ختم نہیں ہونے پاتا کہ وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، ام البنین النجم الساطع فی مدینۃ النبی الامین، مؤلف علی ربانی خلخالی، مترجم السید علی الحسینی۔ چلیے مزید آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے منکر شہادت و مظلومیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے آیت اللہ فاضل لنکرانی کی رائے لام نون کاف رے الف نون چھوٹی ہے
لنکرانی رحمۃ اللہ کی رائے۔ آیت اللہ شیخ فاضل لنکرانی رحمۃ اللہ سے منکر شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اسقاط حضرت محسن علیہ السلام کے سلسلے میں شک ڈالنے والے اور ایسی کتابوں کہ جن میں اس طرح کے منحرف نظریات ہوں ان کے بارے میں پوچھا گیا تو آیت اللہ فاضل لنکرانی نے فرمایا کہ جو مصائب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر وارد ہوئے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ان کا انکار ایک واضح ترین اور بدیہی تاریخی واقعے کا انکار ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ شدید دشمنی رکھتا ہو، اور ایسی شک ڈالنے والی یا ان مصائب کا انکار کرنے والی کتابوں کا پڑھنا اور ان کی خرید و فروخت سوائے اس کو رد کرنے یا جواب دینے کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ہم نے اس کا حوالہ تو پڑھ لیا تھا نا جی، کہ آیت اللہ شیخ فاضل، ہاں ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں جی۔ یہاں پہ لکھا ہے منکر زیارت عاشورہ اور مظلومیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پیچھے نماز جماعت صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں لکھا ہے آیت اللہ مرزا شیخ جواد تبریزی نے یہ بات کہی ہے۔ چلیے جی، یہ بھی ہم نے جان لیا، اور پھر اس کے بعد آگے مزید لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا انکار جائز نہیں ہے، اور اس حوالے سے بھی ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا تھا کہ عاشورہ زیارت عاشورہ کی کا منکر، اور اب آگے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا انکار جائز نہیں ہے۔ چلیں جی، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ہاں اسی پیج پہ لکھا ہے کہ آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض اپنے فتوے میں فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پسلی ٹوٹنے والا مسئلہ علماء شیعہ میں مشہور ہے، اور عوام کے اذہان اس کی طرف متوجہ ہیں، اور اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہم نے جان لیا۔ مزید لکھا ہے کہ مظلومیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا انکار کرنے والوں کی آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی طرف سے مذمت۔ لکھا ہے آیت اللہ سیستانی ایک استفتاء میں فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر مظالم کا انکار کرنے والے مخالفت کرو اور شہرت حاصل کرو۔ یہ انورٹڈ کاما میں جملہ ہے کہ مخالفت کرو اور شہرت حاصل کرو۔ تو اب ہم اسے دوبارہ سے پڑھتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی کا استفتاء میں فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر مظالم کا انکار کرنے والے کے اصول کے تحت اور دنیاوی فوائد کے لالچ میں ان مظالم کا انکار کرتے ہیں، ملعون ہے وہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا انکار کرے۔ چلیے جی، ہم اب آگے چلتے ہیں، یہ بھی پڑھ لیا۔ پھر آ گیا جی مظلومیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آیت اللہ سید علی السیستانی کی نظر میں ایک ثابت شدہ امر ہے۔ لکھا ہے آیت اللہ العظمیٰ حضرت سید علی السیستانی کے فتوے میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اپنے بابا کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کے مصائب، ان پر قوم کے مظالم، پسلی کا ٹوٹنا، بچے کا شکم میں ساقط ہونا، یہ سب تاریخ سے ثابت ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے کہ استفتاء آیت اللہ سیستانی استفتاء نمبر 1554۔ چلیے جی، نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت ظلم عظیم ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر حضرت محسن علیہ السلام شہید نہ کیے جاتے تو سادات حسنی اور سادات حسینی کی طرح سادات محسنی بھی موجود ہوتی۔ حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت سے 1/3 نسل حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ختم ہو گئی۔ چلیے مزید آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے منکر مظلومیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کون ہے؟ سوالیہ نشان ہے، اور ہم اس کے بارے میں اب جانتے ہیں۔ لکھا ہے آیت اللہ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی کا فتویٰ کیا ہے کہ آیت اللہ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی کے فتوے میں مظلومیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا منکر، ان کے پسلی ٹوٹنے اور حضرت محسن علیہ السلام کی شکم مادر میں شہادت وغیرہ کا منکر اور اس میں شک ڈالنے والا یا تو ان واضح امور سے جاہل ہے یا متعصب بن کر ڈھٹائی پر مصر ہے۔ خدا ایسے شخص کے تصرفات اور عقائد اپنانے سے تمام مومنین کو محفوظ فرمائے، اور وہی صالح لوگوں کا ولی و سرپرست ہے۔ یہ بھی ہم نے جان لیا، پڑھ لیا۔ اب مزید آگے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ لکھا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا، اور علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔ حوالہ نوٹ کیجیے آیت اللہ سید محمد حسینی شاہ ردی
شاہرودی کا فتویٰ. کیا شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ، نہیں یہ تو فتویٰ میرے خیال اب ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. جی تو پہلا جو تھا وہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا سورہ شورا کی. ہاں ٹھیک ہے. اب فتویٰ ہم نیچے پڑھیں گے. لکھا ہے کہ پہلے لکھا ہے کہ کیا شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فقط ایک تاریخی واقعہ ہے یا سوال ہے. اب پھر یہ ہیڈنگ ہے، اس میں سوال بھی ہے اور ساتھ ہی ایک اور سوال بھی لکھا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب سے متعلق دل سے عقیدہ رکھیں، اور کیا یہ عقیدہ شیعہ قائد کا لازمی حصہ ہے. اس طرح سے کہ اگر ہم یہ عقیدہ نہ رکھتے ہوں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا بچہ ساقط ہوا اور دروازے کی میخ آپ سلام اللہ علیہ کے سینہ اقدس میں پیوست ہوئی، یا یہ مطالب اور باتیں صرف تاریخی حادثات اور واقعات کی حد تک قابل اعتبار ہیں، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. اب ان تمام سوالوں کا جو جواب دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہاں، جو مصائب آپ سلام اللہ علیہ پڑھائے گئے ہیں شیعہ مذہب کے عقائد اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کی ضروریات میں سے ہیں اور محض ایک تاریخی حادثہ اور واقعہ نہیں ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب ایک انفرادی واقعہ اور ذاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اہم ترین اسلامی اور اعتقادی مسئلے میں سے ہے. آئیے آگے چلتے ہیں، ہم صفحہ نمبر 183 پر آ گئے ہیں. پھر لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں پیسہ خرچ کرنے کا ثواب، یہ ہیڈنگ ہے. اس حوالے سے لکھا ہے کہ مہدی بحر العلوم کے شاگرد شیخ حسین تبریزی نے وادی السلام نجف اشرف کے قبرستان میں چشم برزخی سے دیکھا کہ وادی السلام میں مدفون مومنین اور ملائکہ ایک نیک مومن کی روح کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے. اس کے لیے انواع و اقسام کے جنتی کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا. شیخ حسین تبریزی فرماتے ہیں کہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس شخص کو یہ مقام 3 خصوصیات کی بنا پر حاصل ہوا ہے. نمبر 1، وہ اہل بیت علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بے پناہ محبت کرتا تھا. دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہمیشہ رزق حلال کھاتا تھا. اور تیسرا، سال بھر کے اخراجات کے بعد جو کچھ بچ جاتا تھا وہ سب امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا. حوالہ ہے کتاب اسرار الشہادت. چلیے اب مزید جانتے ہیں اگلے صفحے پر. معصومین علیہ السلام کو تحفہ دیجیے اور اپنے تحفے سے بہتر تحفہ لیجیے. اس حوالے سے لکھا ہے کہ ایک کنیز نے امام حسین علیہ السلام کو ایک گلدستہ پیش کیا، اس کے بدلے میں امام حسین علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا. امام حسین علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ علیہ السلام نے صرف ایک گلدستے کے بدلے میں اسے آزاد کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہی تعلیم دی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں قرآن پاک میں پروردگار فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر تحفہ دو یا کم از کم ویسا ہی لوٹا دو. پھر نیچے لکھا ہے کہ اسے آزاد کر دینا گلدستے سے بہتر تحفہ تھا. حوالہ نوٹ کیجیے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام فکری و سیاسی زندگی، اور ساتھ ہی لکھا ہے رسول جعفریان. پھر اس کے بعد لکھی ہے کہ آئیے ہم بھی معصومین علیہ السلام کو ہدیہ پیش کرتے ہیں. درود کی تسبیح پڑھ کر ہدیہ کر دیں، قرآن کی کسی صورت کی تلاوت کر کے ہدیہ کر دیں، غرض کوئی بھی نیک کام انجام دے کر معصومین علیہ السلام کو ہدیہ کر دیں تو یقیناً جو تحفہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے آئے گا وہ ہمارے تحفے سے بہتر ہوگا. سبحان اللہ. آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں. قیامت کے دن آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین شہید کے قاتلوں کا سب سے پہلے مواخذہ ہوگا. یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک سائٹ پہ، اور ساتھ میں نیچے لکھا ہے کہ ابن قولویہ رحمۃ اللہ اپنی کتاب کامل الزیارات میں صفحہ نمبر 336 پر ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ جس کے مطابق قیامت کے روز خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے سب سے پہلے محسن علیہ السلام کا واقعہ خدا کے سامنے پیش ہوگا اور ان کے قاتل کا حساب لیا جائے گا اور اسے سزا دی جائے گی. پھر لکھا ہے حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس لے جایا گیا تو یزید کے حکم سے دسترخوان بچھایا گیا جس پر یزید اور اس کے ساتھ ہی بیٹھے تھے. سب نے کھانا کھایا. جب فارغ ہوئے تو حکم دیا کہ سر کو سونے کے تشت میں رکھا جائے. پھر اسے تخت کے نیچے رکھ دیا اور تخت کے اوپر شطرنج کی بساط بچھائی. یزید شطرنج کھیلنے لگا. اس موقع پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے اجداد کا تذکرہ کر کے مذاق اڑاتا. جب شطرنج کی بازی چلتی تو شراب پیتا اور جو شراب بچ جاتی اسے تشت کے کنارے پھینک دیا کرتا تھا اور کہتا تھا
اے حسین علیہ السلام تم نے میری حکومت دیکھی، تم سمجھتے ہو کہ تمہارا باپ ساقی کوثر ہے، جب ان کے پاس جانا تو مجھ کو جام کوثر نہ دینا، تمہارے جد نے سونے چاندی کو امت پر حرام قرار دیا ہے، لو یہ تمہارا سر سونے کے تشت میں رکھا ہے، تمہارے باپ فخر کرتے تھے کہ انہوں نے جنگ بدر میں بہادران قریش کو قتل کیا ہے، آج اس کا بدلہ چکا لیا گیا۔ حوالہ ہے امالی شیخ صدوق رحمۃ اللہ۔ چلتے ہیں آگے کی جانب۔ لکھا ہے حضرت ام البنین علیہ سلام اللہ علیہ کی امام حسین علیہ السلام سے شدید محبت۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ ام البنین سلام اللہ علیہ کربلا میں موجود نہ تھی جب اسیران کربلا کا قافلہ مدینہ پہنچا تو کسی نے آپ کو اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر سنائی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے صرف امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے 4 بیٹوں کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں تو اس وقت آپ نے کہا کہ اے کاش میرے بیٹے جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے میرے حسین پر فدا ہوتے اور وہ زندہ ہوتے۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے، حوالہ ہے تھوڑا سا مشکل ہے پڑھنے میں لیکن ہم پڑھتے ہیں، ہے سین واو نون آلام النساء المؤمنات، صفحہ نمبر 49 سے 496 سے 497، اور ذبیح اللہ محلاتی ریاحین الشریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 293۔ اب آئیے مزید جانتے ہیں عزائے امام مظلوم علیہ السلام میں سیاہ پوش رہیے۔ اس میں لکھا ہے آیت اللہ شاہ آبادی استاد اخلاق عرفان امام خمینی فرماتے تھے کہ حضرت سید الشہداء کے لیے پورے 2 ماہ محرم و سفر سیاہ پوش رہو۔ حوالہ ہے سیل اشک صفحہ نمبر صفحہ ہے بے 57۔ چلیے مزید جانیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت۔ یہ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے آگاہ ہو جاؤ، میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں اور میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو تمہارے سامنے ہے، جس کی تم صبح و شام تلاوت کرتے ہو، پس تم فخر و تکبر نہ کرنا، حسد نہ کرنا، ایک دوسرے پر غضب نہ کرنا، تم ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ نمبر 2، اور میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان اپنی اطرت و اہل بیت علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں اور میں آپ لوگوں کو ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ حوالہ ہے امالی شیخ مفید رحمۃ اللہ اردو ترجمہ صفحہ نمبر 89۔ تو اب ہم مزید پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے پر مولا کائنات کے کلمات، بس یہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اگلی ہیڈنگ پہ اگلی نشست میں مزید جانیں گے۔ لکھا ہے سلام اور خدا کی رحمت و برکات ہوں آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے ہر اس چیز کی تبلیغ کی جو تو نے ان پر نازل کی، اپنی امت کو نصیحت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا، یہاں تک کہ خدا نے اپنے دین کو عزت بخشی اور ان کی بات پوری ہو گئی۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو ان چیزوں کا اتباع کرتے ہیں جو تو نے ان پر نازل کی ہیں، اور ان کے بعد ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں اور انہیں یکجا کر دے۔ ان پر لوگوں نے آمین کہا، اس پر لوگوں نے آمین کہا، پھر دوسرے مردوں نے، ان کے بعد عورتوں نے، اور سب کے بعد لڑکوں نے بھی آپ کے جنازے میں پر نماز پڑھی۔ حوالہ نوٹ کیجئے طبقات الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291۔ تو یوں ہم پیج نمبر 188 پہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ چلیے آپ بھی اپنے کچھ کام نمٹائیے، میں بھی کچھ کام نمٹاتی ہوں، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہم اگلی ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔